अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लव ट्रैप का पार्ट 4 पढ़ रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस तीनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस पार्ट को आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इस पार्ट पर कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। अमल नाश्ता करने के बाद उठकर दाखिली दरवाजे की तरफ जाने लगी थी, जहां डेविल के बॉडीगार्ड्स जंगली कुत्तों के साथ खड़े थे और हाथों में बंदूक पकड़ी हुई थी। उसने अब अपने गिर्द चादर ली हुई थी। उसे साड़ी में सर्दी लग रही थी। वो जाने से पहले जायज़ा ले रही थी कि कोई मुश्किल तो नहीं है ताकि वो आसानी से जा सके, लेकिन दरवाजे पर गार्ड्स के साथ कुत्तों को देखकर ज़रूर खौफज़दा हुई थी। कुत्तों की ज़बान से राल टपक रही थी। जंगली कुत्ते थे, जिसामत में काफ़ी तंदुरुस्त थे और शक्ल से खौफनाक लग रहे थे। बॉडीगार्ड भी कद व जिसामत में लंबे और तगड़े थे। बीबी जी, अमल को करीब से आवाज़ आई। एकदम अपनी जगह से उछली थी। बीबी जी, आप ठीक तो हैं? शाहिदा बीबी जी को इस तरह डर जाने से पूछ रही थी। हाँ, ठीक हूँ। वो दिल पर हाथ रखे दिल की रफ्तार को पुरसुकून कर रही थी। बीबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे बाहर गार्डन देखना है। शाहिदा के इस तरह से सवाल करने पर वो घबराए ज़रूर थी। जो भी था वो उसको गुंडे के चमचे, इसलिए उन्हें तो बताने से रही। वो बहाना बनाकर बोली थी। बीबी जी, आप बाहर नहीं जा सकती। खान बाबा ने सख्ती से मना किया है कि हम आपको बाहर जाने ना दें। और आप डरे मत, गार्ड्स भी आपकी हिफाजत के लिए ही हैं, क्योंकि जंगली जानवर जंगल में से इधर आ जाते हैं। शाहिदा रट्टू तोते की तरह आयान खान का पैगाम देने के साथ साथ खतरे से भी आगाह करवा रही थी। इसीलिए जब तक खान बाबा नहीं आएंगे आप कहीं नहीं जा सकती। हिफाजत या कैद? वो गुस्से से बड़बड़ाई थी और दूसरी बात नज़रअंदाज कर गई थी। जी बीबी जी। शाहिदा को समझ नहीं आया उसकी बीबी जी अब क्या कह रही हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ। अमल वापस कदम लेती सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। इस बात से अनजान कोई छुपकर उसकी वीडियो बना रहा है। कमरे में आते ही गुस्से से चादर उतार कर फेंकी थी। अब क्या करूं? वो गुंडा जानता था मैं जाऊंगी ज़रूर, इसीलिए उसने अपने कुत्तों को खड़ा किया है ताकि मैं जा न सकूं। वो हाथ आपस में मसलती सोच रही थी। अमल की आदत थी परेशानी से हाथ मसलना। उस नौकरानी ने क्या कहा था? मेरी हिफाजत? मेरी हिफाजत नहीं, कैद कहो, कैद। वो मुझे इस मेंशन में कैद करके गया है। और भी तो कहा था जब तक खान बाबा नहीं आएंगे मैं नहीं जा सकती। वो शाहिदा की नकल उतारती गुस्से से बेड पर चादर उतार कर फेंकती बोल रही थी। जल्लाद कहीं का। नहीं, जल्लाद भी इसके आगे कुछ नहीं होगा। हाँ, डेविल, डेविल है पूरा। वो गुस्से में भड़कती जाने अनजाने में ज़बान से उसका नाम दे गई थी। इस बात से अनजान काली दुनिया में इसी नाम से उसका राज था, डेविल। बाबा क्यों? बाबा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। वो बेबस महसूस कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कैद कर दिया गया हो। वहीं बेड के सामने ज़मीन पर बैठी चली गई थी। आंखों के कटोरों में नमी उतरने लगी थी। उसे इस गुंडे नहीं, डेविल से आने से पहले यहाँ से जाना था। उसे उस गुंडे नहीं यानी डेविल के आने से पहले यहाँ से जाना था। कैसे भी करके वो आखिर तक कोशिश करेगी। बाबा ने मुझे हारने नहीं सिखाया। वो जुमला दुरुस्त करती पुख्ता इरादे लेकर बोल रही थी। फैरी मेरा बहादुर बच्चा अपने बाबा से कितनी मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। 12 साल की बच्ची ने फारूक साहब के पूछने पर फ़ौरन कहा था, तो मेरा बच्चा मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी हर बात हमेशा याद रखेगा और अमल भी करेगा। फारूक साहब तब किसी सूरत ज़रूरी मिशन पर जाने लगे थे, इसीलिए जाने से पहले समझा रहे थे। जी बाबा। अमल फारूक साहब के साथ बैठी सीने से लगी बोल रही थी। अगर कभी तुम किसी मुश्किल में होगी तो सबसे पहले रोओगी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरा बहादुर बच्चा हो और किसी भी मुश्किल हो उसका डट कर मुकाबला करोगी। बाबा कैसी मुश्किल? वो मासूमाना सवाल पूछ रही थी। हा हा हा। फारूक साहब हंसे थे। मेरा बच्चा, ज़िंदगी में मुश्किल और उतार चढ़ाव हर तरह का आता है। वो मुझे यकीन है मेरा बच्चा आराम से हैंडल कर लेगा। जी बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगी और अमल भी करूँगी। वो भी जज्बे से बोली थी। बात याद आते ही आंखों से 2 मोती टूट कर गाल पर बहे थे, जिसको अमल ने फ़ौरन साफ़ किया था और उठकर टेरेस की जानिब गई थी। मैं अमल फ़ारूक अहमद हूँ, अपने बाबा की बहादुर बेटी। मुझे कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। वो हिम्मत इकट्ठी करती बोल रही थी। उसे इस जगह से जाना था। वो टेरेस पर झुकी नीचे का जायज़ा ले रही थी। ऊंचाई ज़्यादा थी जो वो कूद तो बिल्कुल नहीं सकती थी। मुआयना करते हुए उसकी नज़र गार्डन में टहलते हुए कुत्तों पर पड़ी तो अमल उसका सांस खुशक हुआ था और फ़ौरन सीधी होकर आसमान की तरफ देखा था, जहाँ सूरज का नामो निशान नहीं था। काले बादलों का आसमान पर राज फैला हुआ था।
اس کی زندگی کی طرح وہ صرف یہی سوچ سکی۔ نظر سامنے جاتے ہی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں، کیونکہ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا۔ بڑے بڑے اور خوبصورت پہاڑ اس کے سامنے تھے، بیچ میں گہری کھائی تھی۔ منظر تو انتہائی خوبصورت تھا، لیکن عمل کے لیے بالکل بھی نہیں تھا۔ سردی کے باعث اب وہ کپ کپانے لگی تھی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ رشیدہ کچن سے نکل کر چاروں طرف دیکھتی، کسی کو نہ پا کر کچن کے بائیں جانب گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ مینشن کی بیک سائڈ آ گئی تھی۔ بیک سائڈ پر فالتو سامان موجود کا اسٹور روم تھا۔ وہ اسٹور روم کا دروازہ کھولتی ہی اچھے سے دروازہ بند کرتی، دروازے کے دائیں جانب بنے بڑے سے باکس کی طرف بڑھی تھی۔ باکس اتنا بڑا نہ اتنا چھوٹا، وہ درمیان سائز کا باکس تھا۔ اس نے بڑے احتیاط سے باکس اوپن کیا۔ باکس کے اندر سیڑھیاں بنی تھیں، یقیناً وہ خفیہ راستہ تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کرتے باکس کے اندر جاتے، سیڑھیوں سے اترتی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اور آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی اس کے سامنے لمبی راہداری تھی۔ وہ بنا خوف کے چلتی جا رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ وہ چلتی رہی تھی اور ایک بند کمرے کے سامنے رکی تھی۔ کمرے کے باہر سیکیورٹی گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ رشیدہ کا اس کے کان میں کوڈ ورڈ بتاتے ہی اس آدمی نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھتے دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز سبز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی، لیکن رشیدہ کی آنکھوں میں پٹی ہونے کی وجہ سے وہ کہاں دیکھ سکتی تھی۔ کمرے میں عجیب قسم کی بدبو تھی، جس کی وجہ سے رشیدہ نے ناک پر دوپٹہ رکھا تھا۔ کمرے میں سبز روشنی ہونے کی وجہ سے کچھ بھی اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا۔ سر، رشیدہ نے کپکپاتی آواز میں کہا تھا۔ سر، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسے ہی کام کیا، وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی بتا رہی تھی۔ گڈ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے تم میرے لیے کام کرتی ہو، ورنہ تم جانتی ہو۔ کرسی پر بیٹھا شخص ہاتھ میں مختلف آلات کو صاف کرتے کہہ رہا تھا۔ یہ الفاظ رشیدہ کی روح فنا کرنے کے لیے ہی کافی تھے۔ نہیں سر، سر آپ یقین کریں، میں کسی کو نہیں علم کیا، کسی کو بھی علم نہیں، میں آپ کے لیے کام کرتی ہوں۔ رشیدہ اٹکتے ہوئے بولنے کے ساتھ کانپ بھی رہی تھی۔ اوکے، نیا آرڈر، وہ 3 لفظ ادا کرتا، ہاتھ میں پکڑے کٹر کو ٹیبل پر رکھتا اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ سر، ابھی تک تو کوئی آرڈر نہیں آیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے گلے پر زور ڈالتا پوچھ رہا تھا۔ سر سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ گلے پر اس طرح زور پڑنے سے بالکل تیار نہیں تھی۔ سر، اس کی سانس بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، کر لیتا ہوں یقین، کون موت کے سامنے موت ہو اور جھوٹ کہے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اس کا گلا چھوڑتا واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ رشیدہ پلٹ کر لڑکھڑائی تھی، ہاتھوں کی مدد سے دروازے کی تلاش کر رہی تھی۔ دروازہ ملتے ہی زور سے بجایا تھا، کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولتے بنا پیچھے پلٹے آنکھوں کی پٹی اتار کر بھاگی تھی۔ ریحان جی؟ وہ ابھی آفس سے سیدھا کمرے سے سونے کی گریز سے آیا تھا۔ کام کا ان دنوں بہت زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے راتوں کو لیٹ آتا تھا۔ کوئی کام ہے تو وہیں سے بولو، کمرے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اندازہ کرخت تھا۔ وہ اٹھتے ہی صوفے پر پڑی شرٹ پکڑ کر پہننے لگا تھا۔ وہ ریحان جی، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اسی لیے آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ نمرا ٹرے پکڑے وہیں دروازے میں کھڑی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا لے کر آؤ؟ وہ غصیلی نگاہ ڈالتے سوالیہ نظروں سے پوچھ رہا تھا۔ نمرا بھی شرم و حیا کے پردے پر ڈالتی کمرے کے اندر آئی تھی۔ ریحان جی، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کافی میز پر رکھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ نمرا، وہ غصے سے دھیمی آواز میں گراتا وارن کر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی ہے۔ خان کو زیادہ غصہ اسی لیے آ رہا تھا، وہ اکیلی اس کے کمرے میں تھی۔ وہ سمجھتا تھا لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا، اسے نمرا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنے بے باک طریقے سے اس سے بات کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ اس کے کمرے میں بھی کھڑی تھی۔ اف خان، اب آپ عادت ڈال لیں مجھے اس کمرے میں دیکھنے کی۔ وہ اس کے اور قریب ہوتی، شرٹ سے اس کا ہاتھ ہٹاتے خود بٹن بند کر رہی تھی۔ نمرا، تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ وہ تو اس کا ہاتھ شرٹ سے ہٹاتا پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی ہی ضرور تھی، لیکن سنبھل گئی تھی۔ خان، آپ کو نظر نہیں آتا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وہ تھوڑا زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ چپ، ایک بھی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، یہی زبان تمہاری نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا اس کا بازو پکڑتا گھسیٹتے ہوئے دروازے کے باہر دھکا دیا تھا۔ جو تم خواب دیکھ رہی ہو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، اور آئندہ میرے کمرے میں آئیں بھی تو اب تو زندہ جا رہی ہو، اگلی بار لاش بن کر جاؤ گی۔ وہ اسے دھمکی دیتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تھا۔ میں بھی آپ کی لائف میں شامل ہو کر ہی دکھاؤں گی۔ وہ بھی بند دروازے کو دیکھتی بولی تھی، اور پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ریحان کو ذرا امید کیا
ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا نمرا سیریسلی ایسی حرکت کرے گی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن لڑکیوں کی عزت جانتا تھا کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کی خود کی بھی 2 بہنیں تھیں۔ آپ کو کیا فرق پڑے میں ہنسوں یا روؤں؟ معصومانہ روئی ہوئی آواز کان میں گونجی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کچھ یاد آنے پر مڑ کر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر گیلری اوپن کی تھی جس میں اس معصوم کی تصویر تھی جہاں وہ رو رہی تھی۔ جب نور وہاں سے گئی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ تصویر دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آیا تھا۔ وہ گھر کے اندر آتے ہی کچن میں کھڑی فریج سے پانی نکالتی ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نور کی اس کی طرف بیک تھی اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ جب وہ کسی اور سے محبت کرتے تو ان کی مرضی، تمہیں اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پانی گلاس میں انڈلتی بول رہی تھی، لیکن انہیں نمرا ہی نظر آئی تھی محبت کے لیے۔ اس چڑیل میں کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کون نمرا سے محبت کرتا ہے اور اسے اتنا کیوں دکھ ہو رہا ہے۔ خان کو میری محبت نظر نہیں آتی کیا؟ وہ بولتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کوئی سن نہ لے۔ ریحان جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا۔ وہ معصوم سی زندگی اسے اپنا نام سن کر اور ایسی باتیں سنتے ہی سرشار محسوس کر رہا تھا۔ مطلب وہ اکیلا نہیں تھا اس سفر میں، وہ اسے چاہتی تھی۔ میں جیسا بھی ہوں اسی طرح چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر سامنے والی دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا تھا کیونکہ نور باہر آ رہی تھی۔ وہ نور بنا پیچھے دیکھے چلی گئی تھی۔ کیسے سوچ لیا میں نمرا کو چاہوں گا؟ وہ غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتا بول رہا تھا، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا جانے جا۔ لیکن وہ بولتے رکا تھا، میں تمہیں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، محبت کے جال میں نہیں باندھنا چاہتا۔ کون کہتا ہے محبت سکون دیتی ہے؟ میری زندگی میں محبت جال ہے جو زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ لو ٹریپ، دس از دا نیم آف دس ناول، لو ٹریپ۔ وہ تصویر سے بات کرتا آگے بڑھتے کہہ رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا اس جال میں تم جکڑو اور تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ تمہارا مجھ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ کافی دور کا سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی کبھی اجازت نہیں دے گی وہ اسے شریک کر سکے۔ نیند تو دشمن جاں کی تصویر دیکھتے ہی اڑ چکی تھی۔ وہ 2 دن تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن نہ وہ گھر آیا نہ اس کا انتظار ختم ہوا۔ 2 دن میں پورے گھر کو کتنی دفعہ دیکھ چکی تھی، کتنی دفعہ باہر جانے کی کوشش آزما چکی تھی لیکن سب بیکار رہا تھا۔ گارڈز ایک سیکنڈ کے لیے بھی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے۔ اس نے گارڈ سے دوستی بھی کرنی چاہی لیکن گارڈز ایسے جیسے بہرے گونگے ہوں، نہ سنتے تھے نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب عمل نے ان کے سامنے جاتی تو نظریں ہمیشہ سامنے رکھتے دیکھتے تک نہیں تھے۔ کل کی پوری رات اس کا انتظار کرتے سوئی تھی لیکن نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی اسے علم ہی نہیں ہوا۔ وہ ابھی شاید شاہدہ کے اٹھانے پر اٹھی تھی۔ کیا ہوا، تمہارے خان بابا آ گئے ہیں؟ وہ آنکھیں مسلتی سب سے پہلا سوال یہی کر رہی تھی۔ نہیں بی بی جی، خان بابا تو اسلام آباد چلے گئے ہیں، شاہدہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا؟ ساری سستی بھگ کر اڑ چکی تھی۔ عمل کو 2 مہینوں کے برابر لگے 2 دن عمل کو 2 مہینوں کے برابر لگے تھے۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے شاہدہ کے سامنے کھڑی کمر پر ہاتھ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ وہ بی بی جی، شاہدہ جس سے تمہیں خان بابا کا فون آتا ہے وہ مجھے لا کر دو، وہ حکم دیتی کہہ رہی تھی۔ بی بی جی، جتنا کہہ رہی ہوں اتنا کرو، سوال کرنے کو نہیں کہا۔ بیوی ہوں تمہاری، حکم ماننا فرض ہے۔ وہ غصہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہدہ پر نکال رہی تھی۔ جو حکم بی بی جی۔ شاہدہ ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ عمل کو رہ رہ کر اس کے گنڈے ڈیول پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری اپنی اس بے بسی پر۔ شاہدہ کو ابھی 10 منٹ ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ ہاتھ میں موبائل لیے واپس آئی تھی۔ لاؤ ادھر دو موبائل، میں خود نمبر ملا لوں گی۔ سمجھتے کیا ہیں تمہارے خان بابا، مجھے یہاں قید کر کے یہ جناب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں؟ عمل شاہدہ کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا اور بنا شاہدہ کی بات سنے غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا بولے چلی جا رہی تھی۔ بی بی جی، وہ شاہدہ نے بتانا چاہا خان بابا کال پر ہی ہیں، پر اس کی بی بی جی سنے تو تب نہ۔ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں ان کی بیوی ہوں اور جناب کو ذرا فکر نہیں ہے، سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ شاہدہ کے سامنے گنڈا تو نہیں بول سکتی تھی۔ تم جاؤ شاہدہ، موبائل سے آواز گونجی تھی۔ جو حکم خان بابا۔ خان کی آواز موبائل سے گونجتے ہی عمل اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ بوس ہوا تھا۔ ڈر گئی مس فیری؟ کمرے میں پھر سے آواز گونجی تھی۔ عمل نے موبائل کارپیٹ سے اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا تھا۔ تم سے تو میری جوتی بھی نہ ڈرے، وہ خود کو سنبھالتی غصے سے کہہ رہی تھی۔ ہاں وہ ہنسا تھا اور دوسرے
ہاتھ سے لیپ ٹاپ اسکرین پر کوئی ویڈیو پلے ہی تھی جو اس کے کمرے کی ہی تھی۔ اگر نہیں ڈرتی تو مس فیری وہ بھی دن دور نہیں۔ وہ آفس کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اور پرسکون سی مس فیری کو دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمیاں دیکھو جناب کی، وہ کیا کہاوت تھی؟ ہاں، بلی کے خواب میں چھچڑے۔ وہ ہاتھ سوچنے کے انداز میں سر کو چھوتی اور یاد آنے پر طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا بیوی کی کوئی فکر نہیں، مطلب تم مانتی ہو تم اس گنڈے کی بیوی ہو؟ وہ چیئر پر جھولتا ہوا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی انجوائے کر رہا تھا۔ بیوی تو نہیں پر قیدی ضرور سمجھتی ہوں۔ وہ بات کرتی ٹیرس کے دروازے سے باہر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کتنا عرصہ ہو گیا ہو اس قید میں۔ تم تو سر، میٹنگ روم میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، سیکرٹری نے آتے ہی انفارم کیا تھا۔ سیکرٹری کے آنے سے ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین آف کرتا فوراً اٹھا تھا کیونکہ میٹنگ ضروری تھی۔ تم ریڈی رہنا، ڈرائیور آتا ہوگا تمہیں لینے۔ سیکرٹری کو جانے کا کہتا قدم دروازے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی اور نہ مجھے کہیں جانا ہے، تم رہو بزی لڑکیوں کے ساتھ۔ اور غصے سے بھڑکتی اس نے کال کٹ کر دی تھی اور ڈیول سمجھنے سے قاصر تھا اسے کیا ہوا۔ فون کاٹنے کے بعد عمل اپنے اندر پلتے غصے سے جوالا مکھی کو قابو کرنے کا ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے سامنے ہو اور اسے گنجا کر دے، اور وہ ایسا کیوں محسوس کر رہی تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اپنے غصے کو جلن میں سب کو راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ضرور اس کی نئی گرل فرینڈ ہوگی، اور کیسے اس کے آتے ہی بات بدل دی تھی اور مجھے حکم دے رہا تھا، وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور اس کو آتا بھی کیا ہے؟ گنڈا گردی کرنا اور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لڑکیاں اتنی بیوقوف کیوں ہوتی ہیں جو اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ لو ٹریپ کر کے لڑکیوں کو پھنساتا ہوگا۔ ہاں، یہی تو کرتا ہے، 2-3 پیار بھرے جملے بولتا ہوگا اور لڑکیاں اس کے پیار کے جال میں ایسے پھنستی ہیں جیسے وہ شہد کا چھتا ہو اور لڑکیاں شہد کی مکھیاں جو اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ وہ غصے سے صوفے پر پڑے کشن کو زمین پر چلا کر پھینکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں عمل کے پاس کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھنے لگی۔ چینل آگے پیچھے کرتی وہ ایک چینل پر رکی تھی جہاں ایان خان کے مختلف سکینڈلز کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور جو اسے نیوز سے علم ہوا وہ اسے کیسے کسی دھماکے سے کم نہ لگا۔ اس نے کتنے سکینڈلز ہیں اس کے لڑکیوں کے ساتھ؟ عمل تب یہی سوچ سکی۔ اف، لیکن اب ایک منٹ، عمل تجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ جو کرتا ہے کرتا رہے۔ نہیں، کیوں وہ کرتا پھرے؟ جب تک وہ میرے ساتھ ہے اسے کوئی اجازت نہیں کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کی اور نہ ہی گھومنے کی۔ اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور دل میں آگ الگ لگی ہوئی تھی جس سے وہ اس گنڈے کو جلانا چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ میں کشن پکڑی اپنی بات کو رد کرنے کی غصے سے بولے چلی جا رہی تھی۔ اس بات سے انجان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جب تک ہماری طلاق نہیں ہوتی وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ گھومے گا نہ ہی بات کرے گا۔ عمل نے بات ختم کی۔ لیکن غصہ تو ابھی بھی آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے۔ دل کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے اسے گولی سے شوٹ کر دوں۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے زمین سے کشن اٹھا کر جھولی میں رکھے سرخ چہرے کے ساتھ اسی کشن کو غصے سے نوچ رہی تھی جیسے کشن وہ گنڈا جلاد ڈیول ہو۔ میں نہیں جاؤں گی، جس مرضی کو بھیجتا ہے بھیجے، میں اس کی بات ماننے کو کون سی پابند ہوں؟ بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ اگر اتنا ہے تو خود آئے مجھے لینے۔ بالکل، اب جب تک وہ نہیں آتا عمل ایان خان اس گھر سے ہلے گی کیا؟ ایک قدم بھی آگے نہیں نکلے گی، کمرے سے بھی باہر نہیں نکالے گی۔ وہ غصے میں اپنے آپ سے باتیں کرتی اپنے نام کے ساتھ فاروق احمد بولنے کے بجائے ایان خان بول گئی تھی۔ لیکن اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، تبھی وہ گنڈا جلاد ڈیول یہاں آئے گا۔ وہ سارے ناموں سے نوازتی کوئی طریقہ سوچ رہی تھی۔ آئیڈیا، بیمار ہونے کا ناٹک کرتی ہوں، یہ ٹھیک رہے گا، جیسے بچپن میں کرتی تھی جب اسکول نہیں جانا ہوتا تھا۔ واہ عمل، تیری تو کیا بات ہے۔ وہ خود کا کندھا تھپ تھپاتی مسکراتے ہوئے داد دے رہی تھی اور فوراً سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ کر سر تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ عمل کو اب اس گنڈے جلاد ڈیول کی چمچی شاہدہ کا انتظار تھا، وہ آئے اور ناٹک شروع کر سکے۔ ڈیول میٹنگ روم میں بیٹھا چہرے پر ہاتھ رکھے اور دوسرے ہاتھ کو چیئر سے ہینڈل پر ٹکائے کان میں لگے آلے کی مدد سے مس فیری کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی خوشی ہوئی تھی، وہ اس پر پابندی لگا رہی تھی۔ عمل کو لگتا تھا وہ اسے مینشن میں قید کر کے بھول گیا ہے، وہ بھلا بلا سکتا تھا؟ اسے ایک ایک پل کی خبر تھی، کیا کر رہی ہے کیا نہیں، کتنی دفعہ گارڈ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، کتنی دفعہ پورے گھر کا جائزہ لیا، ہر بات سے آگاہ تھا۔
شیرنی، وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ مسٹر ایان خان ولیم کے بلوانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہمیں آپ کے کام کرنے کا اسٹائل بہت پسند آیا، جیسے آپ سب مل کر ورک کرتے ہیں۔ آئی لائک اٹ، ولیم تعریفی انداز میں بول رہا تھا۔ اور آپ لوگوں کا جو پلان ہے وہ بھی بہت بہترین ہے، لیکن میٹنگ روم میں سب کی سانسیں لیکن پر رک گئی تھیں۔ انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، مگر ڈیول کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا ڈیول کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ہم آپ کو شاہ انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اپنا فیصلہ بتائیں گے، انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے آئے مینیجر ولیم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہارون نے کہا تھا۔ ہارون بھی ولیم کے ساتھ کمپنی کی طرف سے آیا تھا۔ میٹنگ روم میں سب کے چہرے اتر گئے تھے، کیونکہ شاہ انڈسٹری خان انڈسٹری کی دشمنی میں سب جانتے تھے۔ اوکے، آپ لوگ کو جیسا مناسب لگے وہی فیصلہ کریں گے۔ ڈیول کرسی کو چھوڑتا ہاتھ آگے بڑھا کر ایک نظر ولیم کے ساتھ کھڑے ہارون پر ڈال کر کہہ رہا تھا۔ ڈیول کے اس طرح دیکھنے سے ہارون ہل کر رہ گیا تھا۔ آف کورس مسٹر ایان خان، ولیم نے ہاتھ ملاتے خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوتی ہے مسٹر ولیم، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ رحیم میرا مینیجر ہے، آپ اس کو اچھے سے ڈیل سمجھا دیں گے۔ اوکے مسٹر ایان خان، سی یو سون، ولیم نے کہا تھا۔ رحیم کلائنٹ کو اچھے سے سی آف کرنا۔ ڈیول رحیم کو ہدایت دیتے جاتے ہوئے ہارون پر غصیلی نگاہ ڈالتے میٹنگ روم سے چلا گیا تھا۔ میٹنگ روم سے باہر آتے اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ڈیول نے کان میں لگے آلے کا بٹن پریس کرتے کال پک کی تھی۔ ڈیول، شکاری خود شکار ہونے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ کال پک ہوتے ہی زی نے ڈیول کو آگاہ کیا تھا۔ جانتا ہوں، وہ لفٹ کے اندر جاتے پہلی منزل کا بٹن دباتے سیدھا کھڑا ہو کر کرخت لہجے میں بول رہا تھا۔ شکاری کا کیا کرنا ہے، ختم کر دیں؟ زی نے پوچھا تھا۔ نہیں، شکاری اتنی دور سے اپنا حلیہ بدل کر آیا ہے، اس کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں۔ کب تک ہم سے کھیلتا ہے، اور پھر ایک ہی وار میں شکاری کا شکار کرنے میں جو مزہ ہے وہ تم جانتے ہو۔ وہ لفٹ کے کیمرے کو موبائل کی مدد سے آف کرتا سختی سے بول رہا تھا۔ اوکے ڈیول، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، لیکن ڈیول ہارون چالاک لومڑ ہے، وہ جان گیا ہے وکٹر کا قتل ہم نے کیا ہے۔ وکٹر جیسا بھی تھا ہے تو اس کا باپ بدلہ تو لے گا، زی نے کہا۔ جانتا ہوں زی، اور ایک کام کرو، ابھی سے شان پر نظر رکھواؤ اور ایک ایک پل کی خبر میرے علم میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کان 24 گھنٹے کھول کر رکھنی ہوگی، دشمن کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ڈیول لفٹ سے نکلتے ہیلی کاپٹر کی جانب قدم بڑھاتے زی کو آرڈر دے رہا تھا۔ ڈیول، تمہارے کہنے کا مطلب وہ شان کو اپنے ساتھ شامل تو کرنے نہیں آیا؟ زی نے اپنا خدشہ بتایا۔ ہو سکتا ہے، اسی لیے جو تمہیں کہا ہے وہ ابھی سے کرنا شروع کر دو۔ اوکے باس، رکھتا ہوں۔ ڈیول کال بند کرتے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر پائلٹ کو چلانے کا کہتا موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ حسن، حسن، سعدیہ بیگم کب سے پکار رہی تھی، مگر حسن کے ٹشن ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ماما، آ تو رہا ہوں نیچے۔ حسن نیچے آتے ہی منہ بسور کر بولا تھا۔ آج اس کو اپنی ماں نہیں لگ رہی تھی، بس بیٹی کی ملنے کی خوشی میں اسے بھول گئی تھی۔ تم تو ایسے تیار ہو رہے ہو جیسے عمل کا نہیں تمہارا ولیمہ ہو۔ سعدیہ بیگم نے حسن کے دل میں نظر اتارتے اس کے تیاری پر چوٹ کی تھی۔ کیا ماما، آپ بھول رہی ہیں وہاں میری منکوہہ بھی ہوگی، اتنا تو بنتا ہے۔ حسن لڑکیوں کی طرح شرماتا بول رہا تھا۔ اچھا، اتنا لڑکیوں کی طرح شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب اگر دیر سے پہنچے تو تمہیں تو علم ہے فیری کتنا غصہ کرے گی۔ سعدیہ بیگم نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے حسن کو کہہ رہی تھی۔ ماما، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، ہے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا یا طنز کر رہا تھا، سعدیہ بیگم سمجھ نہیں پائی تھی۔ مطلب میری پیاری ماما بیٹی سے ملنے کے چکر میں اتنی خوش ہیں کہ بیٹے کو ہی بھول گئی ہیں، حسن نے اعتراض کیا۔ کیا اول فول بکے جا رہے ہو، تم تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے، تم اچھے سے جانتے ہو فیری کبھی بھی ہم سے دور نہیں رہی ہے۔ اب جب وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے تو کتنا گھر کتنا سونا سونا لگتا ہے اس کے بنا۔ سعیدہ بیگم بولتے بولتے روحانسی ہو گئی تھی۔ اوہو ماما، روئیں تو نہیں، میں تو ویسے ہی تنگ کر رہا تھا، فیری کو تو میں بھی بہت مس کر رہا ہوں، میرا خود دل نہیں لگ رہا اس چڑیل کے بغیر، اور ویسے بھی ماما آج وہ ہمارے ساتھ ہی تو واپس آئے گی۔ حسن سعدیہ بیگم کے گلے لگا کر بول رہا تھا۔ حسن، اچھا ماما، سمجھ گیا، آپ کی بیٹی کی شان میں گستاخی معاف، ملکہ عالیہ۔ حسن جھک کر سلام کرتا بول رہا تھا۔ ہا حسن، تم بھی پورے جوکر ہو، سعدیہ بیگم نم آنکھوں سے ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ شکریہ ملکہ عالیہ، آپ نے اس غریب کو کسی قابل تو سمجھا۔ حسن، بس کرو، اور نہیں ہنس سکتی۔
حسن کے اس انداز پر سعدیہ بیگم کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ ماما اب کچھ نہیں بولتا، چلیں۔ حسن ہاتھ کھڑے کرتے ایسے کہہ رہا تھا جیسے مجرم پولیس کو دیکھ کر ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ تمہارے بابا ابھی تک نہیں آئے؟ فون کر کے پوچھو کہاں رہ گئے ہیں؟ بیٹی کا ولیمہ ہے اور باپ غائب ہے۔ سعدیہ بیگم دروازے پر کھڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ ماما میری بابا سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے وہ وہیں سیدھا آ جائیں گے۔ حسن نے کہا، اللہ جانے کب ڈیول پکڑا جائے گا اور کب تمہارے باپ کی اسے جان چھوٹے گی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ سعدیہ بیگم زچ آ گئی تھی۔ ماما بابا کا کام وہ ہے، وہ ملک کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور مجھے فخر ہے اپنے بابا پر۔ بابا اتنی محنت کرتے ہیں، حسن نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ چلے ماما اب دیر نہیں ہو رہی؟ حسن نے بات بدلتے کہا، کیونکہ حسن جانتا تھا آج کل ماما بابا کی فائٹ چل رہی تھی ان کے کام کی وجہ سے۔ آج فیری عمل ناٹک کرنے کے چکر میں واقعی میں سو چکی تھی۔ سردی کا موسم تھا، گرم بستر ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی نیند اپنے آغوش میں لے ہی لیتی ہے۔ وہی عمل کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب کوئی کمرے میں آیا تھا۔ بی بی جی؟ وہ کوئی اور نہیں رشیدہ ہی کمرے میں آئی تھی۔ بی بی جی؟ جواب نہ پا کر دوبارہ پکار رہی تھی، لیکن بے سود۔ رشیدہ کی وہیں آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور کان میں لگے آلے کا بٹن دبا کر آن کیا تھا، جو سر پر حجاب لینے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ چلتی ہوں۔ وہ اس کے کمرے پر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ کان میں لگے آلے سے کوئی اسے انسٹرکشن دے رہا تھا اور وہ ویسے ہی کر رہی تھی۔ سر بی بی جی تو سوئی ہوئی ہیں، وہ ہلکی سی آواز میں آگاہ کر رہا تھا۔ تمہیں جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی کمرے کا کیمرہ ہیک کرو۔ یس سر۔ وہ موبائل پر تیزی سے چلاتی انگلیوں کی مدد سے کیمرے کو ہیک کر رہی تھی جیسے اس کو سمجھایا گیا تھا۔ سر کیمرہ ہیک ہو گیا ہے۔ گڈ۔ اب تمہارے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے اسے بیڈ کے دائیں جانب میز کے اوپر ایک گھڑی نما شو پیس پڑا ہوگا، وہ اس جگہ بتا رہا تھا۔ یس سر۔ رشیدہ اس کی طرف دیکھتی ہلکی سی آواز میں جواب دے رہی تھی، بس تمہیں اس شو پیس پر لگانا ہے۔ اوکے سر۔ وہ بڑی احتیاط سے بنا کوئی آہٹ پیدا کیے اس میز کے پاس پہنچی۔ شو پیس پر بڑے آرام سے ڈیوائس کو فکس کیا تھا۔ ڈن سر۔ گڈ۔ اب جلدی کرو، کوئی اس طرف نہ آتا ہو۔ دوسری طرف بے چینی سے ٹہلتا ہوا شخص کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹینشن صاف واضح ہو رہی تھی۔ رشیدہ نے کمبل عمر کے چہرے سے بڑے احتیاط سے ہٹایا تھا۔ یو بلڈی جلدی کرو، ہمارے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ کان میں لگے آلے سے غصیلی آواز گونجی تھی۔ کیمرہ کچھ وقت کے لیے ہیک ہوا تھا۔ یس سر۔ وہ لڑکھڑاتی بول رہی تھی۔ رشیدہ نے ہاتھ میں موجود ڈیوائس کو بڑے احتیاط سے رومال میں چھپایا ہوا تھا اور کپکپاہٹ ہاتھوں میں عمل کے ناک کے پاس لے جا کر زور سے دبایا تھا۔ عمل کو سوئے ہوئے اپنے پر زور ڈالتا محسوس ہوا تھا۔ ناک پر زور محسوس ہوتے ہی اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ وہ لیٹے ہوئے ہی گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ چہرے پر ننھی ننھی بوندیں پسینے کی نمایاں ہو رہی تھیں۔ اسے ایسا لگا جیسے فضا میں ایک دم آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ وہ لیٹے ہوئے ارد گرد سانس لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے خوف کے باعث ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی ذی روح نہیں تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، بیٹھتے ہی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ سانس مزید اٹکا تھا، شاید دشواری ہو رہی تھی۔ عمل بیڈ کو چھوڑتی اٹھ کر جلدی سے ٹیرس کا دروازہ کھولتی تازہ ہوا میں اپنی سانس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ وہیں صوفے کے پیچھے چھپی بیٹھی ڈر کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا بی بی جی ہاتھ پاؤں حرکت کرتے سر ادھر ادھر مار رہی ہیں، وہ رومال کو ہٹاتی جا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ عمل سانس لیتے وقت کانپ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ دوائی اپنا اثر دکھانا شروع ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے شاہدہ؟ وہ اپنی کیفیت سے گھبراتی شاہدہ کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آواز اتنی تھی کوئی پاس بھی کھڑا ہو تو بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ایان؟ وہ کمرے سے جانے کی کوشش میں اسے پکار رہی تھی، لیکن بے سود۔ ایک دم اسے اپنا جسم معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور عمل لڑکھڑاتی ہوئی کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ ایان؟ وہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے کسی کو اپنے پاس آتا دیکھ کر ایان کو پکارا تھا۔ سر کام ہو گیا۔ رشیدہ نے بی بی جی کو کارپیٹ پر بے سود پڑے دیکھ کر باس کو کہا تھا، اب تمہیں کسی بھی کر کے گھر کے پیچھے والے راستے میں لانا ہوگا، وہاں میرے آدمی پہلے سے موجود ہیں۔ لیکن سر؟ کیا لیکن ویکن؟ ہاں، بیٹی کو بھول گئی ہو؟ یاد ہے تو وہ ابھی بھی میری قید میں ہے۔ نہیں، ایسا کچھ مت کرنا، رشیدہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا، کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ بیٹی کی آواز سننا چاہو گی؟ وہ مغرور ہنستے بولا تھا۔ پلیز؟ وہ گڑگڑائی تھی۔ یہ لے اپنی ماں سے بات کر۔
وہ اس کے کان کے ساتھ فون لگاتا بول رہا تھا، ماما ماما مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ انکل بہت گندے ہیں ماما، انہوں نے مجھے مارا بھی ہے۔ 4 سال کی بچی روتے بلکتے ہوئے ماما کو بتا رہی تھی، میری بچی، ماما تمہیں تھوڑی دیر میں لینے آ رہی ہے، اس لیے رونا بند کرو اور اچھے بچوں کی طرح میرا انتظار کرو۔ رشیدہ آنسو صاف کرتی بیٹی کو پیار سے سمجھا رہی تھی، بس بہت ہو گیا، اب ٹائم ویسٹ مت کر، جلدی کر، ورنہ میں وقت کا بہت پابند ہوں، ایک فائر کروں گا، بس ایک فائر، پھر لاش کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا، تجھے اپنی بیٹی کی لاش دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا، پلیز اللہ کا واسطہ ہے تم جیسا کہہ رہے ہو میں ویسے ہی تو کر رہی ہوں، بس میری بچی کو کچھ مت کرنا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، 10 منٹ، میں لڑکی میرے آدمیوں کے پاس ہونی چاہیے، اگر 10 منٹ سے 1 منٹ اوپر ہوا تو نہیں، پلیز میں لے کر آتی ہوں بیوی جی کو، سمجھدار ہو۔ وہ موبائل کان سے ہٹاتا پیچھے موڑتا جہاں کوئی شخص سکون سے موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا، باس وہ لڑکی بہت جلد یہاں موجود ہوگی، وہ اس کے پاس کھڑے ادب سے آگاہ کر رہا تھا۔ اب دیکھتا ہوں ایان خان تم اپنی بیوی کو مجھ سے کیسے بچاؤ گے۔ وہ موبائل پر نظریں جمائے مکروہ ہنسی ہنستا کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کا وجود زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں ہو۔ اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا، پاس بیٹھا شخص جان گیا تھا وہ ہوش میں آنے والی ہے۔ ہوش میں آتے ہی اس کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے کراہی تھی کہ اس کے وقت کوئی شخص اس پر جھکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے درد سے کراہتے دیکھ کر اس کے چہرے پر جھک کر پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ تم؟ وہ درد برداشت کرتی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آواز کو کیسے نہ پہچانتی، اور وہ اس کا پریشان چہرہ کیا واقعی وہ اس کے لیے پریشان تھا، اور وہ کوئی نہیں وہی تھا جسے بے ہوش ہوتے ہوتے پکارا تھا۔ مس فیری، مجھے یہاں دیکھ کر اچھا نہیں لگا کیا؟ وہ الٹا اسی سے سوال کرتا، ابھی بھی جھکا ہوا آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب، سر میں پھر سے درد اٹھا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سا درد ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے آگاہ کرتے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا، مگر امل ابھی بھی اس کی گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا سر دوبارہ گود میں رکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسے اب شرم آ رہی تھی، اس کا سر اس کی گود میں تھا، دل بے وجہ تیز دھڑکنے لگا تھا، اور اوپر سے اس کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی۔ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے یاد آنے پر وہ دل کی رفتار کو قابو کرتی اس کی گود سے سر اٹھاتی، اٹھ کر ساتھ بیٹھے پوچھ رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، درد مزید بڑھے گا۔ ڈیول جو کہ تو موبائل میں بزی آگاہ کرتے اصل بات چھپا گیا تھا، لیکن وہ شوق کی کیفیت میں کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوا میں ہی ہے؟ وہ ہقلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ڈیول نے اس کا اٹک کے بولتے ہوئے سن کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، جیسے اس نے صاف دیکھ لیا ہو۔ پلیز ایان، مجھے نیچے اتارو، وہ ایک دم اس کے گلے لگے کہتے کانپ رہی تھی۔ ڈیول کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ کیا ہوا مس فیری، ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈیول اس کا اس طرح کا ریاکشن سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ ایان، مجھے اونچائی سے فوبیا ہے، پلیز پائلٹ کو کہو ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارے۔ وہ گلے سے لگی ڈری سہمی اس کو کوٹ دبوچے کہہ رہی تھی۔ وہ اس سے پہلی دفعہ ڈرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مس فیری، میری طرف دیکھو، وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا بول رہا تھا۔ نہیں، تم بس اسے کہو ہمیں نیچے اتارے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے کوٹ کو اندر اپنا چہرہ چھپاتی بول رہی تھی، مس فیری، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، ہم ویسے بھی پہنچنے والے ہیں۔ ڈیول نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں، مجھے ابھی اسی وقت اترنا ہے، وہ ضدی لہجے میں کہتی نم آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایسی کنڈیشن اس کے لیے عجیب تھی، اس نے سنا ہوا تھا بہت سے لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، انہیں فوبیا ہوتا ہے۔ مس فیری کو ڈرتا ہوا دیکھ کر مزید پریشان ہوا تھا۔ اسے وہ معصوم ڈرا سہما ہوا بلی کا بچہ لگا جو اس کی پناہوں میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پریشانی میں بھی اس کی معصوم ادا پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مس فیری، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتے مزید قریب کرتے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ایان، شش، وہ اس کے ہونٹ پر انگلی رکھے اسے بولنے سے باز رکھا تھا۔ دونوں بے حد قریب تھے۔ اب تم کچھ نہیں بولو گی اور دھیان سے میری بات سنو گی، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
عمل اس کے ایسے کرنے سے تھوڑا سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی ایک عجیب اور نئے جذبے کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈر تو رہی تھی مگر وہ جان نہ سکی۔ تمہیں میں جیسا کہوں گا اب تم ویسا ہی سوچو گی۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ ویسے سینے سے لگی اس کی پرفیوم کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے ایک الگ جذبے سے سرشار ہو رہی تھی، جسے وہ کوئی نام نہ دے پا رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں ڈر کو بھلائے اس کا دل کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی سی موسیقی کی طرح لگیں جو اس کا ڈر کم کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی وہ کیا بول رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، بس اسے ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے دل کی موسیقی میں کھو گئی تھی جو الگ ہی دھن سنا رہی تھی۔ ہال میں سب ہنسی خوشی باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی والے بھی آ چکے تھے۔ اگر انتظار تھا تو عمل اور ایان خان کا، وہ دونوں بھی ابھی بھی نہیں پہنچے تھے۔ میڈیا والے بھی باہر کھڑے انتظار کی سولی پر لٹکے گلے پھاڑ پھاڑ کر آگاہ کر رہے تھے۔ جی ناظرین، آج کی تازہ اور ہلا دینے والی خبر، پاکستان کے مشہور بزنس مین ایان خان، جن کا آئے روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ اسکینڈل بنا منظر عام پر ہوتا ہے، ان کا نکاح۔ جی بالکل ناظرین، ایان خان کا نکاح قبل 3 دن پہلے ہو چکا تھا۔ آج ان کے بھائی سیام خان کے ساتھ ان کا ہی بھی ریسیپشن ہے۔ یہ خبر ہمارے چینل سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہا ہے۔ بھابھی عمل اور ایان بیٹا نہیں آئے؟ سعدیہ بیگم نے سکینہ بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ خان کو ضروری کام آ گیا تھا تو جیسے کام ختم ہوگا وہ دونوں آ جائیں گے۔ سکینہ بیگم پر یس بالکل سیو ہے، وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ دوسری طرف کوئی اسے ضروری انفارم دے رہا تھا، جیسے وہ غور سے سننے میں مصروف تھا۔ اوکے، وہ فون رکھتے واپس جانے کے لیے پلٹا تھا کہ کسی وجود سے ٹکراتا۔ وہ ڈرا سہما وجود اسی کی مضبوط باہوں میں تھا۔ نور کب سے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے اپنا وہم لگتا تھا۔ کون اسے دیکھے گا؟ خان تو اسے دیکھنے سے رہا۔ وہ تلخ ہو کر سوچ رہی تھی۔ خان جس طرف کھڑا تھا اس طرف کافی لوگ کھڑے تھے۔ خان اسٹیج کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا اگر اسٹیج پر بیٹھے اس کی طرف دیکھنے کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ فوٹوگرافر سے سیام اور آیت بھابھی کا ساتھ تصویریں بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ خان کو ہال میں باہر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی پیچھے جانے لگی تھی۔ وہ ایسا ہی تو موقع چاہتی تھی۔ مہندی کی رات سے وہ کشمکش میں رہی تھی۔ اسے نمرا کی باتیں جھوٹی لگتی تھیں۔ کہاں نمرا اور کہاں خان، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خان سے بات کرے کہ نہ، وہ ہمت باندھ کر آئی تھی۔ وہ بہرحال ہال میں بات کرے گی، ڈرے گی نہیں۔ لیکن اس کے بڑھتے قدم رکے تھے جب نمرا کو خان کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ ایسی بات ہے دونوں تنہائی میں مل رہے ہیں۔ وہ غمزدہ ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ میں سچ اور جھوٹ جان کر ہی رہوں گی، اگر سچ ہوا تو۔ وہ پھر رکی تھی، آنکھوں میں آنسو گال پر بہنے کو تیار تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو کو صاف کر دیا تھا۔ وہ نہیں روئے گی، جتنا رونا تھا وہ دن میں رو چکی تھی۔ وہ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف آ گئی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کیونکہ اس طرف کوئی بھی ذی روح نہیں تھی سوائے اس کے۔ میں غلط تو نہیں آ گئی؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ ایسی جگہ پر کیوں ملے گی کہیں؟ وہ نفی سوچ آتے ہی جھٹک رہی تھی کہ تبھی اسے خان نظر آیا تھا۔ خان کی اس کی طرف کمر تھی، اسی لیے وہ اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ خان پلر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھوڑا جھکا ہوا تھا۔ نور نے بے یقینی سے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے تھے۔ نور کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا، کیونکہ خان کھڑا ہی اس طرح سے تھا جیسے وہ کسی پر جھکا ہوا ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی رواں تھے۔ نہیں خان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ دل اس کا دماغ فتور کر رہا تھا۔ وہ جیسے دیکھ اور سمجھ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی دل کی بات سچ ہونے کی من ہی من دعا کر رہی تھی۔ خان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی کال کٹ کرتے مڑا ہی تھا کہ کسی نازک وجود سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ خان نے اسے گرنے سے بچاتے ہوئے اپنی مضبوط بازو میں تھاما تھا۔ نور زور سے آنکھیں میچے ہوئی تھی اور وہی خان اس کی بند آنکھیں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے آنکھوں میں آنسو ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ گردن ہلا کر بولی۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو نور؟ اب کی بار خان کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کا یہاں آنا سمجھ نہیں آیا۔ وہ نمرا اور آپ، وہ پٹ سے آنکھیں کھول کے نظریں گھما کر ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، مگر یہاں نمرا کیا، نمرا کا بھوت بھی نہیں تھا۔ سیریسلی نور، نمرا اور میں، تم یہاں یہ دیکھنے آئی ہو میں اور نمرا تنہائی میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے سیدھا کھڑا کرتے بازو دبوچ کر پوچھ رہا تھا۔ خان، وہ تکلیف کے باعث اس کا نام ہی لے سکی۔ کیا خان؟ کیا؟ دیکھو کدھر ہے نمرا؟ نظر آ رہی ہے؟
تو مجھے بھی بتاؤ، شاید میں اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تمہیں نظر آ جائے۔ وہ اس کے دونوں بازو سے تھامے اس کا رخ دائیں طرف کرتا کان میں غصے سے گراتا پوچھ رہا تھا، لیکن وہ چپ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کدھر ہے نمرا؟ نہیں ہے نا؟ بتاؤ نور، ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اگر نہیں ہے نور، تو تمہیں کیسے لگا کہ میں اور نمرا یہاں اکیلے؟ اسے رہ کر اس کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا اور بات بولتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ روتے ہوئے ہلکی آواز میں سر نیچے کیے منمنائی تھی۔ واہ نور میڈم واہ، آپ کو لگا تو تم نجومی ہو، جو تم نے فرض کر لیا وہی ہوگا۔ وہ تالی بجاتے اسے داد دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، کس نے تمہارے دماغ کے اندر یہ فطور بھرا ہے؟ وہ غصے سے مزید بھڑکا تھا۔ بتاؤ نور، کس نے کہا؟ وہ اس کا ہاتھ چہرے کے اوپر کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ نمرا نے کہا تھا، وہ آنسو بہاتی ہوئی سو سو کرتی بتا رہی تھی۔ جانتا تھا یہ سب اس کا ہی کیا دھرا ہوگا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا فضا میں سرد آہ چھوڑتا بولا تھا اور تھوڑی دیر خاموشی سے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا تھا۔ دیکھو نور، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے بات ہی ایسی کہہ گئی کہ کیا کرتا؟ غصہ آ گیا۔ غصے کو قابو کرتا وہ اب اسے چپ کروا رہا تھا۔ کہاں برداشت کرتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو اس کی ہی تکلیف کا باعث بنے تھے۔ خان کی نرم لہجے پر نور نے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ نور، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر غصہ کیا، سوری۔ تم خود سوچو، میں نے کبھی کہا اور میرے عمل سے لگا کہ میں نمرا کو چاہتا ہوں؟ وہ اس کی چھوٹی سی لڑکی کے آگے بے بس ہو گیا تھا جو صرف اس کے کندھے تک آتی تھی۔ محبت جب ہو، محبوب کا رونا بھی درد کے تیر کی طرح دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ لیکن نور بھی چپ ہو ہی نہیں رہی تھی اور وہ بے اختیار اسے گلے لگا گیا تھا۔ نور بھی حیرت سے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا ایسا بھی کچھ ہوگا؟ اور وہی ان کے پیچھے نمرا کھڑی یہ منظر نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو خان، یہ وجہ ہے مجھے نہ چاہنے کی؟ اگر ممانی نے نہ روکا ہوتا تو نور وہاں خان کے پاس کبھی نہ ہوتی۔ وہ پاؤں پٹکتی غصے سے واپس چلی گئی تھی۔ میں صرف ایک لڑکی کو چاہتا ہوں اور ساری زندگی اسی کو چاہوں گا۔ خان بہک رہا تھا، محبت کے آگے ہارتے ہوئے سنگین غلطی کر رہا تھا۔ اور تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیاروں میں لیے جذبوں سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ کون ہے؟ نور بھی دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ اس کو اپنا دل خان کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ موبائل رنگ ہونے کی آواز خان کے خوابوں کی دنیا سے لا کر حقیقی دنیا میں پٹکا تھا۔ موبائل کے ٹیون کی آواز پر پارکنگ ایریا خاموشی ہونے کی وجہ سے زیادہ اونچی ہوئی تھی۔ وہ نور کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر پاکٹ سے موبائل نکال رہا تھا۔ وہ نمبر دیکھتے ہی پل میں غائب ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا وہ کیا کرنے چلا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے مڑ کر جانے لگا تھا۔ نور کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آیا، پل میں بدلا تھا اور بنا کچھ کہے جانے لگا تھا۔ وہ وہی بت بنی کھڑی رہی۔ کون ہے وہ اس کے یوں جاتے دیکھ کر پیچھے سے چلا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کا یوں بیگانہ ہونا اسے چبھا تھا۔ وہ رکا تھا اور آنکھیں زچ کر کے زور سے میچ گیا تھا۔ وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی درد دے گیا تھا۔ وہ اپنے عمل سے اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ تم نہیں ہو، بس اتنا سمجھ لو۔ وہ وہیں کھڑے ہاتھوں کی وہ بوجھتے بولا تھا۔ نور اس کے اس جواب کی توقع نہیں تھی، مطلب وہ اس کے دل کے حال سے واقف تھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں، جب آپ جانتے ہیں میں آپ کو چاہتی ہوں۔ دونوں کے درمیان 20 قدم کا فاصلہ تھا۔ نہیں چاہتا تمہیں، تم نے ٹھیک محسوس کیا تھا، میں نمرا کو چاہتا ہوں۔ سن لیا، وہ لڑکی نمرا ہی ہے۔ اس کا اس طرح غصے سے بولنا پر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں نہیں مانتی۔ وہ نفی سے سر ہلاتی روتے ہوئے ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ پہلے بھی تو یہی سوچتا تھا میں اور نمرا، اب تو میں نے خود اقرار کیا ہے۔ وہ مڑ کر طنزیہ بولا تھا۔ وہ تھوڑی دیر امید سے خان کو دیکھتی رہی، شاید اپنے کہے ہوئے الفاظ کو مذاق میں کہہ کر ٹال دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ روتی بلکتی الٹے قدموں لیتی وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ شٹ، کیوں؟ نور کے جاتے ہی وہ سارا غصہ پلر پر نکال رہا تھا، لاتے اور مکوں کے ذریعے غصہ نکال رہا تھا۔ آخر کیوں بے بس ہو کے اگر بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ علم بھی ہے، وہ تھک کر زمین کے ساتھ بیٹھے بے بسی سے خود کو کوستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس معصوم کو امید کی کرن مل جانی تھی، اس کا کیا ہوتا تم جانتے ہو؟ وہ ساری زندگی تمہارے انتظار کی سولی پر لٹکی رہتی، نہ تم آتے نہ اس کا انتظار ختم ہوتا اور نہ کبھی وہ آگے بڑھ پاتی۔ خان کی آنکھیں انتہائی سرخ ہوئی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا وہ خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود ایک آنسو گستاخی کرتے گال پر بہہ گیا تھا۔ نہیں، میں اب اپنے آپ کو بہکنے نہیں دوں گا اور نہ ہی کبھی میری سچائی سے واقف ہوگی۔
اگر اسے میری سچائی کا علم ہو گیا تو وہ مجھے نفرت کرنا شروع ہو جائے گی، جو میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جن آنکھوں میں کچھ دنوں سے اپنے لیے محبت دیکھتا ہوں، ان آنکھوں میں نفرت کیسے دیکھ پاؤں؟ مجھے جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں کبھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا نا؟ اس کے سامنے جاؤں گا، نہ ہی اس کی تکلیف ہوگی۔ اور کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکال کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ مس فیری، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ڈیول محسوس کر سکتا تھا اس کی بھاری ہوتی سانسیں جو اسے سینے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ شاید دوائی کا اثر ابھی بھی باقی ہونے کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھی۔ ڈیول نے اسے دوبارہ اٹھانا مناسب نہیں لگا اور اسے باہوں میں اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی زی اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ بھابھی کو ہوش نہیں آیا کیا؟ اگر نہیں آیا تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، دوائی ایفیکٹ نہ کر گئی ہو۔ زی عمل کو باہوں میں گہری نیند سوتے دیکھ کر فکر سے بولا تھا۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مس فیری بالکل ٹھیک ہے، بس دوائی کا اثر لگتا ہے تھوڑا باقی ہے، جس وجہ سے دوبارہ سو گئی ہے۔ ڈیول نے زی کو بتاتے ہوئے مس فیری کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ رشیدہ کو کہا بھی تھا کم دوائی استعمال کرے، ہمیشہ کی کم عقل بیوقوف۔ زی کو ان کی ان پڑھ جاہل پر غصہ آ رہا تھا۔ زی ریلیکس، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیول زی کو ریلیکس کرتے مس فیری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ ابھی تم دونوں کا ولیمہ ہے اور بھابھی کو ایسے لے کر جائے گا کیا؟ زی گھوم کر گاڑی کے دوسری طرف آتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بول رہا تھا۔ کیا بھابھی بھابھی لگایا ہے؟ اس کا نام عمل ہے۔ ڈیول اس کا بھابھی کہنا ضد کر گیا تھا۔ نکاح ہو گیا ہے اور ولیمہ بھی تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا، اور ساتھ ہی میڈیا بھی پوری دنیا کو بتا دے گی۔ جس کو نہیں علم ہوگا وہ بھی جان جائے گا۔ عمل فاروق احمد ایان خان کی بیوی ہے۔ زی بھی شرارت سے کہتا ڈیول کو تنگ کر رہا تھا، لیکن ڈیول اس کی بات کو اگنور کرتے مس فیری کا سر کندھے پر رکھ گیا تھا۔ زی مسکرایا تھا دیکھ کر۔ بیوی نہیں مانتا سالہ کمینہ، لیکن فکر کرتا ہے۔ زی کو یاد آیا جب عبداللہ صاحب نے عمل کا نام لیا تھا تو کیسے غصے سے لال ہوا تھا، اور آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے میری بھابھی کو بچایا کیسے ہوگا۔ چلیں پھر سب فلیش بیک سے ہو کر آتے ہیں اور مجھے گاڑی چلانے دیں۔ ہوش ہونے سے پہلے جسے دیکھا تھا وہ اور کوئی نہیں ڈیول ہی تھا، وہی جسے عمل نے پکارا تھا۔ ڈیول نے فوراً اسے باہوں میں اٹھا کر خاموشی سے ساتھ والے کمرے میں لا کر آرام سے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور پاس بیٹھے تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ ڈیول نے اس کے چہرے پر آئی بال انگلیوں سے پیچھے کرتا کمبل سے اچھے سے کور کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور غصے سے اپنا ماتھا مسلتا ہوا ٹہلنے لگا تھا۔ شاہدہ کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ عمل بیوی کا سانس چیک کر رہی تھی، جو نارمل تھا۔ شان کیسے سوچ لیا کچھ بھی کرے گا میں خاموش رہوں گا؟ پہلے بات بزنس اور میری ذات تک تھی، لیکن تو نے بیچ میں میری بیوی کو لا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ایسی غلطی جس کا ازالہ تیری موت پورا کرے گی۔ وہ کرسی پر بیٹھا سگریٹ سلگا کر نفرت سے سوچ رہا تھا۔ اس رات اگر وہ لیپ ٹاپ پر CCTV کی ویڈیو نہ چیک کرتا تو آج مس فیری، وہ کہتے ہی ہے نا چور چوری کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی پیچھے سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے، اسی طرح رشیدہ اس بات سے انجان، کیمرے تو چاروں طرف لگے ہیں۔ اسی دن زی نے انجان بن کر اسے ڈرایا دھمکایا تھا۔ ڈرانے دھمکانے سے اس نے ساری سچائی اگل دی تھی اور خفیہ راستے سے اس کی ملاقات کر کے ڈرانے لگ گئے تھے۔ دشمنی میں دشمن ہر چیز کا فرق بھول جاتا ہے۔ دشمن کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اپنے سے نیچا دکھانا، کبھی بھی دشمن کو اپنے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور یہی سب شان کر رہا تھا۔ شان اس کو ڈیول سائڈ سے واقف نہیں تھا، بزنس کی حد تک جانتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا وہ اب وقت آ گیا ہے ڈیول کو اس سے روبرو ہو جائے۔ بات اب چھوٹی نہیں تھی، اس کی بیوی کی بات تھی، یعنی عزت۔ رشیدہ روتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ سر بی بی جی چپ رشیدہ، اگر تم نے کچھ بھی بکواس کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے غصے سے رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ایسے جیسے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ڈیول کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی جس سے وہ دنیا کو جلا کر راکھ بنا دینا چاہتا تھا۔ سر، وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ڈیول نے اس کا گلا دبوچ لیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ہاں، سنائی نہیں دیتا؟ کیا آواز نہیں نکلنی چاہیے؟ وہ ویسے بھی میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا تم یہ سب کرو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ وہ اس کے گلے پر زور ڈالتے اس کے چہرے پر گرایا تھا۔ سر معاف کر دیں، وہ پھنسی آواز میں بول رہی تھی۔ معاف کر دوں؟ نہیں رشیدہ میڈم، تم محسوس کرو مس فیری نے کیسا محسوس کیا تھا جب اس کی سانسیں لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ رشیدہ کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ محسوس کرو مزید گرفت کو سخت کرتا چلا گیا تھا۔ رشیدہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں، جسم کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ ڈیول نے ایک آنکھ بند ہوتی دیکھی تو اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔
وہ زمین پر گری پوری طرح کھانس رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موت کو چھو کر واپس لوٹ آئی تھی۔ شاہدہ وہیں ڈری سہمی ہوئی خان بابا کو اتنے غصے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے رو رہی تھی۔ شاہدہ، اگر تم مس فیری کے پاس سے ایک منٹ کے لیے بھی ہلی تو حال سوچ لینا میں کیا کروں گا۔ وہ عمل کو ایک نظر دیکھتا انگلی سے وارن کرتا حکم دے رہا تھا۔ سمجھ گئی خان بابا، شاہدہ نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے کہا تھا۔ ڈیول کو ان گنڈوں کو سبق سکھانا تھا۔ سر میری بچی، وہ کھانستے ہوئے بول رہی تھی، آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس ہوگی۔ وہ کہتے کمرے سے نکلتے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے وائس ڈیوائزر کو اتار کر ہاتھ کے پورے زور سے توڑا تھا اور ویسے ہی پاس پڑی ڈسٹ بن میں پھینک کر چینجنگ روم میں آیا تھا۔ الماری کا لاک چابی سے کھولنے کے بجائے اس نے پاس ورڈ سے اوپن کیا تھا جو ہینڈل کے بالکل نیچے تھا، لیکن عمل اس دن کھولنے کے چکر میں غور نہیں کر پائی تھی۔ دروازہ اوپن ہوتے ہی وہ کپڑوں کو پیچھے ہٹاتا سامنے ایک خفیہ دروازہ جہاں فیس اسکیننگ لاک لگا تھا، فیس اسکیننگ ہوتے ہی وہ کھل گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ساتھ والے کمرے میں گیا تھا۔ 5 منٹ میں وہ باہر نکل آیا تھا۔ اب وہ نہیں تھا جو پہلے تھا، وہ ڈیول کے روپ میں تھا۔ چلتے ہوئے وہ ریڈ روم کے آگے رکا تھا، گارڈز کو جانے کا کہتے خود کمرے میں انٹر ہوا تھا جہاں گنڈے زخمی حالات میں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلنے سے چرچراہٹ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ زخموں سے چور گنڈوں نے ڈر کر دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کی موت کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کرسی سے بندھے ہوئے پانچوں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بہت بڑی غلطی کر دی لوگوں نے یہاں آ کر۔ ڈیول ان پانچوں کا جائزہ لیتے کالی گہری آنکھوں سے گھورتا جن میں سرخی مائل تھی۔ ریڈ روشنی میں آنکھیں کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ وہ ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ پانچوں میں سے ان کے لیڈر نے ہمت کرتے پوچھا تھا۔ تیری موت۔ ڈیول اس کی کرسی پر جھکا سرخ آنکھوں سے گھورتے ہی بٹن پریس کر گیا تھا۔ کرسی سے بندھا ان کا لیڈر کرسی سمیت زمین کے اندر گیا تھا۔ اندر گرتے ہی اس کی چیخوں کی آواز زمین کے نیچے سے آتی کمرے میں بلند ہوئی تھی۔ زمین کے اندر ایسڈ بھرا ہوا تھا جس سے اس کا جسم کیا کرسی بھی جھلس گئی تھی۔ ڈیول دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے اسے مرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گنڈے لیڈر کو مرتا اور جھلستا ہوا دیکھ کر اونچی آواز میں رونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ معاف کر دے صاحب، ہم سے غلطی نہیں، گناہ ہو گیا۔ ہم سب تو ایان خان کی بیوی کو اٹھانے آئے تھے، ان چاروں میں سے ایک نے کہا تھا۔ ان کا لیڈر منٹوں میں جھلس کر دم توڑ گیا تھا۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ ڈیول ان کے قریب آتا انجان بن کر پوچھ رہا تھا۔ وہ صاحب، ہم تو ایان خان کی بیوی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ڈیول نے ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنا شروع کر دیے تھے۔ اب بول، کیا کہہ رہا تھا تو؟ وہ کرسی کھینچتا پاس کھڑی بیٹھ کر بازو کو فولڈ ٹیک کرتے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر تھپڑ کی بھرمار پر اسے جلن ہونے لگی تھی۔ وہ نفی سے سر ہلا کر چیخا تھا۔ اس کا چہرہ اندر سے جھلس رہا تھا۔ وہ کرسی سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے میں مچل رہا تھا۔ ڈیول کے خلاف میں ایک زہریلا ایسڈ تھا جو بیرونی جلد پر لگنے سے خود آہستہ آہستہ پوری باڈی پر پھیل جاتا تھا اور اندر سے باڈی کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ وہ اپنا سر زور زور سے ادھر سے ادھر مارتا چیخ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جلن پوری باڈی میں پھیل گئی تھی۔ وہ تینوں سانس روکے اپنے ساتھی کو کرسی پر تڑپتا دیکھ رہے تھے۔ تینوں ہی بے آواز رو رہے تھے اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھا بیٹھا دم توڑ گیا تھا۔ تینوں میں سے کسی نے بھی آواز نکالنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ تم تینوں کیوں نہیں بول رہے؟ وہ تینوں اس قدر ڈر گئے تھے کہ تینوں ویسے ہی مرنے کے در پہ تھے۔ چلو اب تم تینوں کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں۔ ڈیول مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی گیم کھیلنے کو کہہ رہا تھا۔ ڈیول نے کمرے میں بنے 3 دروازے بٹن دبانے پر اوپن ہوئے تھے جن میں جنگلی جانور تھے۔ آگے لوہے کی جالیدار دروازے لگے ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ شیر کی دہاڑ کی آواز سے تینوں کی بچی کچی جان بھی نکلنے کو تیار ہوئی تھی۔ تینوں کے چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ تینوں کمروں میں شیر قید تھے۔ وہ لوہے کی جالیدار دروازوں کو مارتے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے صاف واضح تھا کہ کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ تو بوائز، جو صبح تک بچ گیا تو اس کی خوش قسمتی۔ ڈیول کمرے کے دروازے پر ہینڈل پر ہاتھ رکھتا ان کو آگاہ کر گیا تھا۔ تینوں اس شخص کے آگے بھیک مانگ رہے تھے لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، دروازہ بند کرنے سے پہلے جان نکال دینے والی چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ شیروں کا دروازہ کھلتے ہی ان پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ چیخیں کمرے میں دب گئی تھیں۔ میری بیوی کو اغوا کرنے آئے تھے، بلڈی۔ چھونے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وہ حقارت سے سوچتا واپس اسی راستے سے اسی کمرے میں گیا تھا جہاں اس نے اپنا حلیہ بدلا تھا۔ چینج کر کے سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چینجنگ روم میں آیا تھا۔
وہ مس فیری کے پاس نہیں گیا تھا۔ کمرے میں آتے شرٹ اتار کر بیڈ پر اچھا اچھالتا کچن کی طرف بڑھ کر کافی بنانے لگا تھا۔ کافی بنا کر ٹیرس پر آ گیا تھا۔ وہ گہری سوچ رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ مس فیری کو جان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ کرنے والا تھا عمل کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ گاڑی آرام سے چلاؤ۔ گاڑی کو جھٹکے لگنے سے ڈیول لیپ ٹاپ سے دھیان ہٹاتا بول رہا تھا، اور وہی عمل بھی ہوش میں آتے سیدھی ہوئی تھی۔ تم بہتر محسوس کر رہی ہو مس فیری؟ ڈیول نے پوچھا تھا۔ ایان، کیا ہم ابھی بھی ہیلی کاپٹر میں ہیں؟ وہ ڈیول کے گلے لگی ڈر کر پوچھ رہی تھی، اور رہی زی کی حالات ہاتھوں سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ زی نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ مس فیری، ہم کار میں ہیں۔ وہ دانت پیسے زی کو دیکھ رہا تھا۔ زی، جو عمل کے اس رویے پر شوق تھا، ڈیول کو غصے میں دیکھ کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اوہ سوری، میں سمجھی۔ عمل اس سے پیچھے ہوتی اپنی اس حرکت پر شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے خود پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کار سے چھلانگ لگا دے، پر ہائے افسوس، ایسے نہیں کر سکتی تھی۔ کپڑوں پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے ساتھ بیٹھے شخص کو ضرور دیکھ رہی تھی۔ عمل اس وقت گرے میکسی میں تھی۔ ساتھ بیٹھا شخص نے سیم کلر کا کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور میرے کپڑے کس نے بدلے؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ ہم اپنے ریسیپشن پر جا رہے ہیں، اور تمہارے کپڑے فکر نہ کرو، میں نے نہیں، شاہدہ نے بدلے ہیں۔ وہ ای میل ٹائپ کرتے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ عمل تو مانو ایسا لگا وہ کومے میں گئی ہو، اور اس کا ریسیپشن اور اسی کو علم نہیں۔ مس فنپ، اتنا چیخنے والی کون سی بات ہے؟ میں چیخوں نہ تو اور کیا کروں؟ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ میں جب اٹھی تھی تو مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، پھر میں ایک دم بے ہوش ہو گئی تھی۔ عمل نے غصے سے ساتھ جو ہوا تھا بتا رہی تھی۔ ایک منٹ، کہیں تم مجھے بے ہوش کر کے تو نہیں لائے تاکہ میں ریسیپشن سے انکار نہ کر دوں؟ وہ شک کی نگاہوں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ زی ان دونوں کی باتیں انجوائے کرتے کار ڈرائیو ہوٹل کے آگے روکی تھی۔ زی تم جاؤ، ڈیول نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا تھا۔ جو حکم باس۔ زی یہ کہتے گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ مس فیری، تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ڈیول کوٹ کا بٹن بند کرتے اسے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی عمل سمجھی نہیں تھی۔ وہ بنا اس کا جواب دیے کار کا دروازہ کھولتی جانے لگی تھی۔ ڈیول نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ عمل سیدھا اس کے اوپر گری تھی۔ تم کہیں ڈر تو نہیں رہے میں اندر جا کر سب کے سامنے تمہارا راز فاش کر دوں؟ اگر ایسا سوچ بھی رہے ہو تو یقین جانو ٹھیک سوچ رہے ہو۔ وہ بنا ڈر خوف کے اس پر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آئی لائک اٹ یور ایٹیٹیوڈ جانم، لیکن وہ کیا ہے، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر تم بتانا چاہتی ہو تو شوق سے بتانا، مگر ایک بات کلیئر کر جاؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں گنڈا ہوں؟ وہ اس کی بات پر کمر پر گرفت سخت کرتا بول رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، وہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ وہ بھی اسے تنگ کر کے بول رہا تھا۔ میرے بابا کو مجھ پر یقین ہے، وہ بنا ثبوت کے یقین کر لیں گے۔ عمل اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتی بول رہی تھی۔ ڈیول ایسے ہی نہیں، اسے شیرنی کہتا تھا۔ شوق سے بتانا، میں نے کہنا تھا ہمیں کپل کی طرح مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ اسے پیچھے کرتا سیریس ہو کر بتا رہا تھا۔ جب ہم دونوں ہی خوش نہیں ہیں تو کیوں ناٹک کریں؟ میں تو نہیں کر رہی، اچھا ہی ہے، ایسے ہماری طلاق ہو جائے گی۔ تمہاری بھول ہے میں تمہیں طلاق دوں، اور تم اچھے سے مظاہرہ کرو گی۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلنے سے پہلے کہہ رہا تھا۔ مر کے بھی نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا تو تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ ڈیول نے کہتے ہی ہاتھ اس کی جانب بڑھائے تھے۔ تم جو مرضی کرو، میں ڈرتی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی کار سے اتر کر اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا تو پھر ہیلی کاپٹر کا سفر کرنے میں تمہیں کتنا مزہ آئے گا، وہ بھی اکیلے؟ وہ اپنا بازو فولڈ کرتے اس کا دھیان بازو کی طرف کرواتا کہہ رہا تھا۔ عمل کو مانو ابھی سے چکر آنے لگے تھے۔ وہ اس کا بازو تھامے چلنے لگی تھی۔ سارے رپورٹرز ان کے گاڑی سے اترنے پر ہی سیلاب کی طرح ان کی طرف بڑھے تھے۔ گارڈز ان کے لیے راستہ بنا رہے تھے جہاں سے وہ دونوں گزر رہے تھے۔ مس فیری اسمائل، ورنہ ڈیول کے کہنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی اسمائل چہرے پر سجائے پوچھ رہی تھی۔ ڈیول اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ وہ مس فیری کو طرف دیکھتے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے نفی میں سر ہلا رہا تھا، اور وہیں عمل کا معصومانہ منہ بنا تھا جیسے ابھی رو دینے کو تھی۔ اس بات سے دونوں بے فکر، اتنا کیوٹ سا لمحہ کیمرے میں قید ہو چکا تھا۔ ڈیول مس فیری کی کیفیت کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے انٹر ہوئے تھے کہ تبھی سب مین لائٹس بجھا دی گئی تھیں۔ ایک اسپاٹ لائٹ نے ان دونوں پر مرکوز کیا تھا۔
وہ دونوں چلتے ہوئے پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے اور ساتھ پیچھے سانگ پلے ہوا تھا۔ کئی لوگوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا اور وہیں بہت سے لوگوں نے حسد سے دیکھا تھا۔ مڈ میں پہنچ کر ڈیول نے مس فیری کے آگے جھک کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہی عمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہا ہو اب یہ کیا ہے۔ ڈیول نے آنکھ کے اشارے سے اسے ہاتھ پکڑنے کا کہا تھا۔ عمل کو سمجھ آنے پر جیسے ہاتھ پکڑا، فضا میں تالیوں کی آوازیں گونجی تھیں۔ ڈیول نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تھا اور وہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کندھے پر رکھا تھا۔ مس فیری کو قریب کیا تھا۔ کیا کرنے والے ہو؟ وہ آنکھوں بڑی کیے پوچھ رہی تھی۔ ڈانس جانب، وہ کہتا ہاتھ کے اشارے سے سانگ پلے کرنے کا کہا تھا۔ تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے۔ وہ دونوں ہلکی ہلکی اسٹیپ لے رہے تھے۔ عشق جو ذرا سا تھا وہ بڑھ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے۔ کچھ زیادہ اوور نہیں ہو گیا؟ عمل اسٹیپ آگے لیتی بول رہی تھی۔ تمہیں گانے سے کیا مطلب؟ تم ڈانس کرو۔ ڈیول اسے مسکراتے ہوئے ٹوکا تھا۔ میڈم کو گانا اوور لگ رہا تھا۔ عشق تو ذرا سا تھا وہ بڑھ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے۔ ڈیول نے اس کو گول گھما کر اپنے قریب کیا تھا۔ گانا اتنا برا بھی ہے؟ ڈیول نے شوشہ چھوڑا تھا۔ ہاں، تو تمہیں اس گانے کو کون سی لڑکی یاد آ رہی ہیں؟ وہ ڈیول پر طنز کرتی بولی تھی۔ ہاتھوں کی لکیریں یہی کہتی ہیں کہ زندگی جو ہے میری اب تجھی میں رہتی ہے۔ تمہیں لڑکیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی زیادہ ہیں، کوئی بھی یاد آ گئی ہوگی۔ ڈیول اس کی طنز کا میٹھا سا جواب دیتے کہہ رہا تھا۔ عمل نے زور سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تھا، مگر ڈیول کو ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ لبوں پہ لکھی ہے میرے دل کی خواہش، لفظوں میں کیسے بتاؤں، ایک تجھ کو پانے کی خاطر سب سے جدا میں ہو جاؤں۔ ویسے کون سی والی یاد آئی؟ نام تو ہوگا اس کا کوئی؟ وہ پاؤں دینے کے باوجود بولی تھی۔ کل تک میں نے جو خواب تھے دیکھے، تجھ میں وہ دیکھنے لگے۔ عشق جو ذرا سا تھا وہ بڑھ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے۔ بتاؤ بھی۔ ڈیول کے نہ بتانے پر وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں، اب وقت تو لگے گا۔ اتنی لڑکیاں تھیں؟ ہاں، لاکھوں کیا ملین میں ہیں لڑکیاں۔ عمل کو مزید غصہ بڑھا تھا۔ اب اتنی بھی نہیں ہے؟ اور وہ اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھتے کہہ رہا تھا۔ تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے، تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے۔ گانا ختم ہوتے ہی ڈیول نے عمل کو باہوں میں لے کر نیچے جھکایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے برے انسان ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں۔ ڈیول عمل کو سیدھا کرتے وہ بھی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ ڈانس ختم ہونے پر ساری لائٹس آن ہوئی تھیں۔ وہیں سب تالیاں بجاتے ان کے ڈانس کی تعریف کر رہے تھے۔ ڈانس تو ان دونوں نے بہت اچھا کیا تھا، لیکن وہ ان سب سے انجان ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ وہ اسٹیج پر بڑھتے سب مہمانوں سے مل رہے تھے۔ ابھی انہیں بیٹھے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ ڈیول کے چہرے پر صاف واضح تھا، وہ ان 10 منٹ میں ہی بری طرح ایک اکتا چکا تھا۔ موبائل میں نہ جانے کیا کیا تلاش کر رہا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ عمل عائشہ سے بات کرتے اس کے اس طرح کھڑے ہونے پر سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہی ساتھ بیٹھے سیام آیت نے بھی اس کا اٹھنے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ سیام بھی کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا، لیکن ڈیول بنا جواب دیے اسٹیج سے اتر کر فاروق صاحب کی طرف آیا تھا، جو مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ایکسکیوز می سر، ڈیول نے پکارا تھا۔ اگر یہاں زی اسے فاروقی اور کو سر کہتے دیکھ لیتا تو ضرور غش کھا کر مر جاتا۔ جی بیٹا، فاروق صاحب نے مہمانوں کو ایکسکیوز کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اگر فاروق صاحب جیسا بیٹا کہہ رہے ہیں اس کی سچائی جانتے تو گولی سے شوٹ کرنا پسند کرتے۔ فیری، اب تو وہ بھی چلا گیا ہے۔ اب بتاؤ، اس گنڈے بھائی نے تمہیں کیا کچھ کہا تھا؟ کچھ کہا تو نہیں؟ آشی نے بے چینی سے کب سے مچلتا ہوا سوال کہا تھا۔ کیا بات کر رہا ہوگا؟ عمل اس گنڈے کو اپنے بابا سے بات کرتے دیکھ کر سوچتے ہوئے بولی۔ عمل کو دونوں ہی سنجیدہ لگی۔ فیری، میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تو کیا بول رہی ہے؟ وہ اس کا بازو ہلا کر اپنی جانب دھیان کرواتی بولی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ عمل ابھی بھی ان کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ عمل، وہ اس کا کان میں چلائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آشی، کیوں میرے کان کے پردے پھاڑ رہی ہو؟ عمل آشی کے اس طرح بولنے پر بری طرح ڈری تھی۔ تو میں بھی کب سے پوچھ رہی ہوں، گنڈے بھائی نے۔ چپ آشی چپ، کیا کر رہی ہو، سب سن لیں گے۔ عائشہ جذبات میں آ کر تھوڑا اونچا بول گئی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ آیت نے دونوں کو شکی نظروں سے دیکھ کے سوال کیا تھا۔ نہیں آپی، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ میں آشی کو کہہ رہی تھی مجھے واش روم جانا ہے تو مجھے لے چلے، لیکن آشی انکار کر رہی ہے۔ عمل نے جلدی سے بات کلیئر کی۔ میں نے کب انکار کیا اور عمل نے کب واش روم کا جانے کا کہا؟ آشی صرف یہی سوچ کر رہ گئی۔ ہاں چلے جاؤ، اس میں اتنا شور مچانے والی کیا ضرورت ہے؟ آیت نے کہا۔ اوکے آپی، چل اٹھ اب۔ وہ آشی کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ وہی ڈیول نے ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر کان میں لگے آلے کو آن کیا تھا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر واش روم میں آئی تھی، جہاں نور پہلے ہی موجود تھی۔ نور، کیسی ہو؟ اور تم کدھر تھی، مجھے ملی بھی نہیں؟ عمل نور کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ وہ فیری، کیا ہوا ہے نور، تم روئی ہو کیا؟
امل اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ فیری، وہ اس کے گلے لگے بری طرح رونے لگی تھی۔ امل اور عائشہ تو نور کی بری طرح روتے ہوئے دیکھتے ٹھٹک گئی تھی۔ نور، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ امل اس کو کمر سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ صرف گلے لگی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نور، تم ہمیں ڈرا رہی ہو۔ عائشہ اور میں تمہارے کزنس اور بھابھی بھی ہیں، پہلے ہم اچھے دوست ہیں، اگر کوئی بھی بات ہے بلا پریشانی کے شیئر کر سکتی ہو۔ امل اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے دلاسا دے رہی تھی۔ ہاں نور، فیری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، عائشہ نے کہا۔ وہ دونوں بات کرنے آئے تھے اور کہانی نور روتے ہوئے مل گئی تھی۔ وہ ہاں نور بتاؤ، وہ فیری مجھے ہاں نور بتاؤ بھی، کیا تمہیں وہ مجھے سر میں پین ہو رہا ہے۔ نور نے اصل بات چھپاتے ہوئے سر جھکا کر ان دونوں پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ عاشی اور فیری دونوں نے کہا تھا۔ بس اتنی سی بات؟ جاؤ لڑکی، تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی، عائشہ نے ساس کو درست کرتے ہوئے کہا۔ یہی بات ہے؟ امل کو اس کی بات سچ نہیں لگی تھی، جیسے وہ اندر اندر بہت کچھ چھپا رہی ہو۔ ہاں بابا، یہی بات ہے، تمہیں تو علم ہے، جب سر درد ہوتا ہے تو ایسے ہی بہت پین ہوتا ہے۔ وہ کیسے انہیں بتاتی جو اس درد سے چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ تم نے کوئی پین کلر لی؟ عاشی نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ امل نور کے جواب پر مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بھابھی پولیس کی طرح مجھ سے سوال جواب کر رہی ہیں؟ اپنی نند کی جان لوگی کیا؟ ان نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی ہوں گی تمہاری آیت آپی، میں ہمیشہ سے تمہاری دوست ہی رہوں گی اور تم میری۔ امل نے اسے غلط بات پر درست کیا۔ ویسے آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں تو بھابھی بھی ہوئی نا؟ وہ کہتے ہوئے واش روم سے دوڑ لگا گئی تھی۔ نور کی بچی، اب تو بچ۔ لیکن تب تک نور واش روم سے نکل کر چلی گئی تھی۔ فیری، اب بتائے گی بھی کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یہی نا، اس گنڈے نے میرے ساتھ برا کیا کہ نہیں؟ امل بازو چھڑواتی شیشے کے سامنے کھڑے خود کو دیکھ رہی تھی اور ان بات سے انجان دوسری طرف ڈیول غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں فیری، تجھے نہیں علم، میں نے بھی رخصتی کے وقت دیکھا تھا، بھائی کو بہت کوشش کرنے کے باوجود تمہیں بتا نہیں سکی۔ حسن جس دن سے تیرا نکاح ہوا ہے ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں سو سکی، تو اس دن تم یہ بتانا چاہتی تھیں، اسی لیے مجھے جانے سے روک رہی تھیں۔ اس کو یاد آتے ہی کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگاتے، ساتھ باندھے عاشی کو پریشان چہرے پر نظر ڈالتے کہہ رہی تھی۔ ہاں فیری، لیکن کیا؟ تب تک دیر ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا، امل نے کہا۔ فیری، کیا فیری؟ تم نے گھر میں کسی کو بتایا؟ وہ اب الٹا اسی سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، وہ امل کی بات کا مطلب سمجھے بولی۔ عاشی، جب تم گھر میں کسی کو نہیں بتا سکی تو ان سوالوں کا مطلب؟ وہ لاپرواہی سے بولی، کیونکہ اسے یقین تھا عاشی ضرور اس کی ہیلپ کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فیری، شش، چپ کرو، میری بات سنو، وہ اب اسے چپ کرواتی بولی۔ وہ گنڈا اب میرا شوہر ہے۔ اب جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فیری؟ عاشی کو یقین بالکل بھی نہیں آ رہا تھا فیری ایسا کچھ کہے گی۔ عاشی، میں امل ہوں، امل، فاروق احمد کی بیٹی، اب ایان خان کی بیوی۔ ان 4 دن میں میری زندگی کیا میری پہچان ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو مجھے جانتا تک نہ تھا وہ بھی جاننے لگا ہے۔ اب میں جہاں سے گزروں گی کوئی مجھے فاروق احمد کی بیٹی نہیں کہے گا، مجھے یہی کہیں گے، وہ دیکھو ایان خان کی بیوی، مشہور بزنس مین کی بیوی۔ وہ عائشہ کے ساتھ کھڑے اسے اشارہ کرتے بتا رہی تھی۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب فیری؟ عائشہ نے کچھ سمجھنا چاہا۔ مطلب عاشی میڈم، جسے تم عائشہ حسن ملک ہو گئی ہو، ویسے ہی میں امل ایان خان ہوں، چاہ کر بھی یہ نام اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتی۔ تم اس سے طلاق لے لو، عائشہ نے طریقہ بتایا۔ وہ نہیں دے گا، امل نے بتایا۔ کیوں نہیں دے گا؟ جیسے تم اس کی سچائی جانتی نہیں ہو۔ وہ واپس شیشے میں دیکھتے اپنا نیکلس ٹھیک کرتے طنز کر رہی تھی۔ تم خالو جان کو بتا دو، اس سے کیا ہوگا؟ امل نے پوچھا۔ تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ ہم دونوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ گنڈا ہے؟ اس گنڈے کی بات دہراتی عاشی سے پوچھ رہی تھی۔ تو تم بس عاشی، بات ختم کرو۔ میں کمزور نہیں ہوں جو ان سب کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہیں تم ہاں صحیح سوچا، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، امل نے گویا دھماکہ کیا۔ لیکن کیوں؟ عائشہ کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے، کیونکہ وہ خود مصیبت میں دھکیل رہی تھی۔ سچ بتاؤں تو آئی ڈونٹ نو، بس رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیسے نہیں جانتی؟ امل نے کندھے اچکا کر کہا۔ کہیں تمہیں اس سے محبت؟ عاشی، کہا تو ہے نہیں جانتی تو نہیں جانتی، بات ختم کر کے چلو، اب سب باہر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ مگر فیری، عاشی کے روکنا چاہا۔ کوئی اگر مگر نہیں،
اور وعدہ کرو، فیری کے ہاتھ آگے کرتے کہا۔ کیسا وعدہ؟ میں نہیں کروں گی۔ عاشی منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کون سا وعدہ لینا چاہتی ہے۔ وہ کیسے بھی جان سے عزیز دوست کو کھائی میں کھودنے دے سکتی ہے۔ تم وعدہ کرو کبھی بھی یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، کسی کو بھی نہیں۔ امل اس کے کندھے پر تھوڑا ہاتھ ٹکاتے کہہ رہی تھی۔ اسے کیا ہوگا؟ تم سمجھتی کیوں نہیں وہ؟ عاشی ابھی تم سچ صحیح سے نہیں جانتی۔ سچ کیا ہے کیا جھوٹ؟ وہ واقعی گنڈا ہے بھی کہ نہیں؟ امل ویسے ہی تھوڑی ٹکائے اس کی بات ٹوکتے سمجھا رہی تھی۔ اوکے، وہ آ بھر کر بولی تھی۔ اگر وہ واقعی گنڈا ہوا کیا کرو گی؟ عاشی نے پوچھا۔ تب کی تب دیکھ لیں گے خان، وہ غصے سے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی تو نے مجھے شکست دی ہے۔ ایک دفعہ پھر تو نے مجھے ہرا دیا۔ وہ شراب کی بوتل منہ کے ساتھ لگائے بہکتے قدموں سے نیوز چینل پر دیکھے جانے والی ان تصویروں کو دیکھتے بول رہا تھا۔ یہ لڑکی، سنو سنو، وہ چیختے ہوئے پکار رہا تھا۔ جی سرکار، یہ لڑکی وہ تو نہیں ہے جس کی ویڈیو اس رشیدہ نے بھیجی تھی؟ شان تصویر دھندلی نظر آ رہی تھی۔ سرکار مجھے کیا علم، آپ زیادہ بہتر جانتے۔ سونو ادب سے کہہ رہا تھا۔ سرکار آپ کی ایک پارسل آیا ہے، سونو نے ڈرتے بتایا تھا۔ کیسا پارسل؟ سرکار ہم غریب کو کیا علم، سونو نے کہا۔ جاؤ لے کر آؤ، وہ زمین پر ڈھہتے بولا تھا۔ سونو نے جلدی سے پارسل لا کر شان کو دیا۔ کھولو اسے، اس نے حکم دیا۔ جو حکم سرکار۔ سونو کے جیسے ہی پارسل کھولا چھوٹا سا لکڑی نما باکس نکلا تھا۔ سرکار کوئی ڈبہ ہے، سونو نے لکڑی کے باکس کو دیکھتے کہا تھا۔ کھلے گا یا دعوت نامہ کا انتظار کر رہا ہے؟ رہنے دے، مجھے دے، میں خود کھول لوں گا۔ شان لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر سونو کے ہاتھ سے باکس لے کر کھولا تھا۔ شان نے باکس کو گھما کر دیکھا تو اسے عام باکس بنا ہوا تھا، لیکن شان اس بات سے انجان، اس کے اندر جو بھی ہے اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ جیسے ہی شان نے باکس کھولا، باکس سے ایک گیس نکلی تھی جو اس کے سیدھا آنکھوں میں گھسی تھی۔ گیس آنکھوں کے اندر جاتے ہی مرچوں جیسا احساس ہوا تھا۔ باکس شان کے ہاتھوں سے گرتے زمین بوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تیز جلن جیسے احساس تھا۔ شان تڑپتا زمین پر گر گیا تھا اور زمین پر لیٹے لیٹے مچلنے لگا تھا۔